न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आलिया शेयर कर रही हैं। आलिया कहती है आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से तकरीबन 20-21 बरस पुरानी बात है। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी एक बहुत प्यारी सहेली थी मरियम। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। मैं उनके घर खेलने भी जाया करती थी, वो मेरे घर भी आया करती थी। एक दिन मैं उसके घर खेलने के लिए गई। दोपहर का टाइम था तो हम लोगों ने कहा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं। उनके घर में मेहमान आए हुए थे। हम दोनों खेलती खेलती उनके घर से काफी आगे निकल गई। वहां पर एक पुराना सा मकान था, थोड़ा टूटा हुआ था। वो मकान ऐसा था कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, पूरा तामीर हुआ ही नहीं था, और जो तामीर हुआ था वो भी टूट चुका था। उससे पहले एक बहुत बड़ा दरख्त भी आता था। हम लोग वहां पर बैठकर खेलने लगे दरख्त की छांव में। वो जगह हमें बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पुरसकून जगह थी। आसपास भी बहुत प्यारे फूल पौधे सब कुछ था। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर रोज खेलने आया करेंगी, अपनी खाने पीने की चीजें भी लेकर आया करेंगी। 2-3 दिन गुजर गए। अम्मी को मैं नहीं बताती थी कि हम लोग बाहर खेलने जाती हैं। मैं थोड़ी सी सोए सोए डरने लग गई। अम्मी कहती थी तुम रात को सोती सोती डर जाती हो, एकदम से जैसे तुम रोने लग जाती हो, एकदम से जैसे तुम्हें पता नहीं क्या, जैसे झटके से लगते हैं। इस बात को इतना खास मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तकरीबन 4-5वां दिन था। हम दोनों सहेलियां खेल रही थी। हम लोग अपनी खिलौने भी साथ ले गए। उनमें डॉल थी, मेरी भी एक डॉल थी, उसकी भी एक डॉल थी। हम लोग पहले वहां पर खेलती रही। डॉल्स को हम लोगों ने दरख्त के नीचे रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब हम लोग वापस आई डॉल को उठाने के लिए, तो जो मेरी डॉल थी वो खून से भरी हुई थी। बिल्कुल ताजा खून था, पूरी गुड़िया खून की भरी हुई थी। मैंने डॉल को उठाया, वो खून मेरे हाथों पर भी लग गया। मैं बच्ची थी, मुझे इतनी सेंस नहीं थी। मैंने अपने कपड़ों से वो खून साफ कर दिया। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि चलो घर चलते हैं। हम लोग घर आके मैंने रोना शुरू कर दिया, देखो मेरी डॉल खराब हो गई है। उसके पर जब अम्मी ने देखा कि इतना ज्यादा खून लगा हुआ है मेरे हाथों पर, मेरे कपड़ों पर, अम्मी डर गई इस पर खून कैसे आया। मैंने उन्हें बताया कि हम लोग बाहर एक जगह पर खेलने जाती हैं, वहां पर एक दरख्त था, उसके नीचे हम लोग बैठकर खेलती हैं, बड़ी प्यारी छांव होती है। वहां पर हम लोगों ने डॉल रखी थी और हम मट्टी के साथ खेल रही थी। तो जब मैं अपनी डॉल उठाने के लिए आई तो इस पर खून लगा हुआ था, मरियम की डॉल पर नहीं लगा था। अम्मी बड़ी परेशान हो गई। अम्मी ने वो डॉल डस्टबिन में फेंक दी और अम्मी ने ये कहा कि अब इस डॉल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ये गंदी होगी है, मैं तुम्हें नहीं ला कर दूंगी। मैंने कहा कि ठीक है। अम्मी ने मुझे मेरे हाथ पाँव धुलवाए, बल्कि मुझे अम्मी ने कहा कि चलो नहा कर कपड़े बदलो, नहलाकर मुझे कपड़े चेंज करवाए। मुझे वो अपनी डॉल बहुत प्यारी लगती थी। मैं बड़ी दुखी थी कि मेरी डॉल मेरे से छिन गई है। इसी तरह से उस रात की बात है, एकदम से जैसे मैं अम्मी के पास ही सोती थी, मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरी आंख खुली, मेरा चेहरा रेड हो गया, मेरी आंखें जैसे बिल्कुल बाहर निकली हुई हैं। मैंने अपना गला पकड़ा हुआ था। अम्मी मुझे कहती थी अपना गला छोड़ो। मैंने कहती थी कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे हाथ बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे गले से हटाए। मेरा गला देखा तो मेरा गला बिल्कुल रेड हुआ हुआ था। अम्मी बहुत ज्यादा डर गई। अब्बू को बताया कि ये आज कहीं बाहर खेलने गई थी, वहां पर इसकी गुड़िया के ऊपर इस तरह से खून लग गया। अब्बू ने पूछा कि वो गुड़िया कहाँ पर रखी है। अम्मी ने कहा मैंने तो डस्टबिन में फेंक दी है। अब्बू भागे भागे डस्टबिन की तरफ गए गुड़िया को देखने के लिए कि हम उसको जला देते हैं, कोई जादू टूना, कोई ऐसा असर ना हो गया हो। जाकर देखा तो डस्टबिन से डॉल गायब थी। ढूंढ ढूंढ के पूरे घर में वो डॉल कहीं भी नहीं थी। अम्मी मेरे से बार बार पूछने लगी कि क्या तुमने खुद वो उठाई है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने इससे हाथ भी नहीं लगाया, मुझे नहीं पता वो डॉल कहाँ पर है। इसी तरह से अम्मी ने मुझे दम किया, अपने साथ लगाया, मुझे सुला दिया। सुबह मुझे बड़ा सा बुखार हो गया।
میرے سے اٹھ کر ہلا بھی نہیں جاتا تھا، چلا بھی نہیں جاتا تھا، تھی بھی چھوٹی. تقریباً شام تک مجھے بخار اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں بے ہوش ہونے والی ہوگی. ابو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے میڈیسن دلوائی، اس کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اس کے بعد ابو نے کہا کہ اس کو دم کرواتے ہیں. پھر بھی پورے گھر میں دن کے ٹائم امی نے ڈول ڈھونڈی، کہیں پر بھی نہیں ملی. دم مجھے کروایا تو وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے. جس جگہ پر یہ جا کر کھیلتی رہی ہے وہاں پر اس چڑیل نے اپنا سارا جادو اس پر پھینک دیا، سارا جادو جو بھی اس کا اثر تھا. یہ لڑکی اب سیف زدہ ہو چکی ہے، اس کی آپ بڑی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ اگر آپ کو وہ گڑیا مل جائے تو اس گڑیا کو میرے پاس لے کر آئیں، میں اس کو جلا دوں گا. پورے گھر میں بہت ڈھونڈا، کہیں نہیں ملی. ایک شام کی بات ہے، اسی طرح سے انہوں نے مجھے دم کیا، میں کچھ ٹھیک ہو گئی، میں نے اسکول جانا شروع کر دیا. میں نے مریم کو بھی یہ بات بتائی، وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی. امی نے مجھے کچھ دیر مریم کے گھر جانے سے منع کر دیا کہ میں پھر اس جگہ پر نہ جاؤں، کیونکہ وہ عامل صاحب نے منع کیا تھا. تقریباً 10-15 دن گزر گئے. ہم لوگوں کا ایک اسٹور روم تھا، میں وہاں پر بیٹھ کر کھیل رہی تھی. کھیلتے کھیلتے ایک دم کسی نے میری طرف وہ گڑیا پھینکی. گڑیا بالکل اچھل کر میرے پاس آ کر، جہاں پر میں بیٹھی کھیل رہی تھی وہاں پر آ کر گری. میں نے فوراً سے دیکھا تو وہاں پر ایک بڑی بھیانک چہرے والی ایک عورت کھڑی تھی. اسٹور روم میں میں نے اسے دیکھا، بالکل جہاں پر اسٹور روم والی ونڈو تھی وہاں پر وہ کھڑی تھی. اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا، ایسے تو اس کو پورے ہونٹوں والی جگہ جلی ہوئی ہے. اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، بالکل کالے رنگ کا لباس تھا اور اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے. جیسے میں نے اسے دیکھا وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی. میں نے امی کو بتایا کہ اندر کوئی ہے، اندر کوئی ایسی خوفناک سی عورت ہے کوئی. امی بھاگ کر گئی. امی نے دیکھا، امی کو وہ ڈال نظر آ گئی، انہوں نے وہ ڈال اٹھا لی. وہاں پر تھا کوئی بھی نہیں. امی نے جلدی سے ابو کو فون کیا، ابو پاس ہی تھے. ابو آگے تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے ڈال دو، ہم لوگ ابھی عامل صاحب کے پاس جائیں گے. مغرب سے پہلے عامل صاحب کے پاس گئے، مجھے بھی ساتھ لے گئے. انہوں نے اس کے اوپر کوئی پڑھائی کی، پڑھائی کر کے اس ڈال کو انہوں نے جلا دیا. تو جب اس ڈال کو جلایا تو ایک بڑی بھیانک سی جیسے رونے کی آواز ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے وہ آواز بھی آئی. پھر انہوں نے مجھے دم کیا، میرے سے پوچھا کہ اس کا حلیہ کیسے تھا. میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو ان عامل صاحب نے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے، اس کو بالکل اکیلے نہیں چھوڑنا اور یہ تعویذ اس کے گلے سے بالکل بھی نہیں اترنے دینا. کوشش کریں کہ کچھ دنوں کے لیے آپ لوگ کہیں پر چلے جائیں. اس کے بعد ہم لوگوں کو 3 ماہ کی چھٹیاں ہونی تھی اسکول سے. مجھے امی لے کر میرے ماموں کے گھر چلی گئی. ماموں کا گھر فیصل آباد میں تھا، ہم لوگ وہاں پر آ گئے. 1 ماہ ہم لوگ وہاں پر رہے. امی نے وہاں پر بھی یہ بات سب کو بتائی. وہاں پر جا کر میں بالکل نارمل ہوتی، جیسے مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. 1 ماہ ہم لوگ فیصل آباد رہے. وہاں پر میری کزنوں کے ساتھ میں نے کھیلنا، خوش رہنا. وہاں سے واپس آ گئی. اسی طرح ہوتے ہوتے کافی سال گزر گئے. میں کالج میں پہنچ گئی، بالکل ینگ ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے FA بھی کر لیا. اس دوران کبھی کبھی میں بیمار ہو جاتی تھی، بخار ہو جاتا تھا، اس کو وہ سب نیچرل ہی سمجھتے تھے. اب جب میرے رشتے کی باری آئی، رشتے دیکھنے شروع کیے گھر والوں نے، ہر رشتے کا انکار ہو جاتا تھا. جس دن بھی میرے گھر میرا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا تھا، ایک تو مجھے بہت سا بخار ہو جاتا تھا، دوسرا میرا چہرہ میرے اوریجنل کلر سے بلیک ہو جاتا تھا. میرا فیئر کلر تھا، ہاتھ پاؤں بالکل وائٹ ہوتے تھے، چہرہ بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک فیملی میرا رشتہ دیکھنے کے لیے میں بڑے اچھے سے تیار ہوئی تھی. جیسے میں نے ان کے سامنے جا کر میں بیٹھی، میں بھی ڈر گئی. میرا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہو گیا. وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ شاید اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کے چہرے کا ایک دم سے رنگ اتنا، ہاتھ پاؤں اتنے سفید ہیں اور چہرے کا رنگ اتنا کالا ہو چکا ہے. وہ لوگ چلے گئے. ادھر سے بھی انکار ہو گیا. تقریباً ہر رشتے کی بار ایسے ہی ہوتا تھا. آن ٹائم پر میرا چہرہ ایسے ہو جاتا تھا. امی نے کہا کہ یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بالکل سارا دن ٹھیک رہتی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. جس ٹائم یہ رشتے والوں کے سامنے جا کر بیٹھتی ہے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا تھا، میک اپ لگایا ہوا بھی نظر نہیں آتا تھا، یہ حال ہو جاتا تھا. اس کے بعد میرے ساتھ یہ کام ہونا شروع ہو گیا کہ جب بھی میں کوئی تصویر بناتی تھی موبائل میں، یا میری کوئی تصویر بناتا تھا، جب تک تصویر بنا رہے ہوتے تھے بالکل ٹھیک ہوتی تھی. تصویر بننے کے بعد کبھی میرے ہاتھ بہت لمبے ہو جاتے تھے،
کبھی میرے ہاتھ بہت چھوٹے نظر آتے تھے، کبھی میرے پیر بہت لمبے ہوتے تھے، یعنی میری تصویروں میں بھی عجیب و غریب ماجرا ہونا شروع ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، میں تصویریں نہیں بنواتی تھی، نہ ہی بناتی تھی، مجھے خوف سا طاری ہونے لگ گیا۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب میں اپنے کمرے میں سوئی ہوتی ہوں، مجھے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی آ کر لیٹتا ہے۔ باقاعدہ مجھے ایک رات اپنے بیڈ پر وہی عورت لیٹی ہوئی نظر بھی آئی ہے، میرے بڑے قریب ہو کر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے جیسے ہی اس تعویذ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ غائب ہو گئی۔ امی نے ان عامل کا پتہ کروایا، اتنے سالوں میں وہ عامل جو تھے پتہ نہیں وہ کہاں پر گئے کہاں پر نہیں، ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ تب یہ کہتے تھے وہ کسی اور شہر میں چلے گئے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے بڑی تگ و دو کی، بڑی بھاگ دوڑ کی، اس دوران میں بہت بیمار رہنے لگی، مجھے جیسے غصہ بیٹھے بٹھائے بہت آنے لگ جاتا تھا، میں رونا شروع کر دیتی تھی، اپنے بال نوچتی تھی، اپنے منہ پر تھپڑ مارتی تھی۔ عجیب میری ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے میری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ گھر والوں پر غصہ آنا، یہ بھی سینس نہیں رہتی تھی، امی ابو سے بدتمیزی کر جانا، اپنی کتابیں پھاڑ دینا، اپنے چیزوں کا نقصان کر دینا، اپنے ہاتھوں سے اپنی پسندیدہ چیزوں کو جلا دینا، یہ تک میری حالت ہو گئی تھی۔ پھر میرے ابو نے بڑا لوگوں سے کہہ کہہ کے پتہ کیا، ایک بزرگ کا پتہ چلا، مجھے کراچی لے کر گئے، کراچی میں تھے وہ بزرگ، وہاں پر مجھے لے کر گئے تو بزرگ نے پڑھائی کی، دم کیا میرے اوپر۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بہت پرانی کسی چیز کا آسیب ہے، وہ چیز اس پر دوبارہ واپس آئی ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلے وہ بالکل مجھے چھوڑ گئی تھی، بچپن سے میرے ینگ ہونے تک وہ چیز واپس نہیں، اب کیسے واپس آ گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی پچھل پیری چڑیل ڈائن کا اس پر سایہ بسیرا ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کے اوپر، اگر کسی چڑیل کا آفت کا، کسی لڑکا لڑکی دونوں پر بسیرا ہو جائے تو جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس بندے کی شادی ہو ہی نہ اور یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے اور ہم لوگوں کا بسیرا اس کے اوپر بنا رہے، یعنی وہ مخلوق اس انسان کو اپنا ماننے لگ جاتے ہیں۔ میرے اوپر جس کا سایہ تھا وہ بھی وہی مخلوق تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ہم کچھ عرصہ علاج کریں گے، 5-6 ماہ لگیں گے، ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے تعویذ پینے کے لیے دے دیے، گلے میں پہننے کے لیے دے دیے، ایک وہ کوئی نقش سا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ لباس پہنے اس کے اوپر اس کو لگا دیں سیفٹی پن کے ساتھ۔ ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد وہ جو میری کنڈیشن ہوتی تھی اپنی چیزیں جلانا، توڑ دینا، غصے میں آ جانا، ان میں بہت حد تک فرق آنے لگ گیا۔ چہرہ بھی میرا اس طرح سے بھیانک نظر نہیں آتا تھا تصویروں میں، نہ ہی میرے ہاتھ پاؤں عجیب ہوتے تھے۔ اس دوران تقریباً جب 5-6 ماہ گزر گئے، میں تقریباً ٹھیک ہو گئی، مجھے وہ نظر بھی نہیں آتی تھی، ورنہ اس ڈیوریشن میں اکثر وہ مجھے میرے پاس سوئی ہوئی نظر آتی تھی، یا میں خواب دیکھتی تھی میرے پاس لیٹی ہوئی ہے تو میری آنکھ کھلتی تھی تو باقاعدہ وہ میرے پاس لیٹی ہوتی تھی۔ وہ چیز بھی آنا بند ہو گئی۔ پھر اکثر میرے کانوں میں کسی بلی کے رونے کی آوازیں آتی تھی، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی عورت رو رہی ہے، نظر نہیں آتی تھی۔ جب میرا علاج ہو گیا، پھر میں ٹھیک ہو گئی، 1 مہینہ بالکل سب نارمل ہو گیا، وہ نظر بھی نہیں آتی تھی۔ نامل کے پاس دوبارہ گئے، میرے والدین نے کہا کہ ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر اس کے اوپر سے وہ اثرات ہٹ چکے ہیں تو۔ اور عامل نے کہا کہ بالکل وہ چیز اب اس سے دور ہٹ چکی ہے، اب آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ پھر میرا ایک اور خاندان سے ہی میرا رشتہ آیا۔ اس وقت میرے چہرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی میرا چہرہ خراب ہوا، نہ ہی کوئی ایسا پرابلم ہوا۔ میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی تقریباً 4-5 سال بڑے اچھے گزر گئے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا ایشو نہیں گھر میں بنتا تھا، نہ ہی کوئی لڑائی ہوتی تھی۔ اب تقریباً 3-1 سال سے پھر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا۔ مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک شادی میں گئی تھی، میرے سسرال میں کوئی شادی تھی، میں وہاں پر گئی تھی۔ تو وہاں پر جو دلہن تھی، میں اس دلہن کو ملنے کے لیے جب اس کے کمرے میں گئی تو میں نے دلہن کے پیچھے ایک بہت بھیانک کالے رنگ کی پرچھائی کو کھڑے دیکھا۔ یہ وہ مخلوق نہیں تھی جو میرے اوپر تھی، لیکن یہ بھی بہت ڈراؤنی مخلوق تھی۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا میری ایک دم سے چیخ نکلی اور میں باہر بھاگ گئی۔ سب نے میرے سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ دلہن کے کمرے سے چیخ مار کے کیوں بھاگی ہے؟ تو میں نے ان کو باقاعدہ بتایا کہ مجھے وہاں پر کوئی پرچھائی سی نظر آئی ہے۔
لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہم کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بس اس شادی پر جیسے میں وہ شادی اٹینڈ کر کے واپس آئی تو میرے ساتھ دوبارہ سے وہی پرابلم ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی مجھے عجیب و غریب ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آنے لگی اپنے گھر میں، کبھی وہ کچن میں کھڑی ہوتی ہے، کبھی وہ باتھ روم میں کھڑی ہوتی ہے۔ باتھ روم میں تو وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، کچن میں تھوڑی کم آتی ہے، باتھ روم میں زیادہ نظر آتی ہے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میری امی کی آواز میں وہ مجھے آوازیں دیتی ہے، یہاں تک کہ میرے بچے بھاگ بھاگ کر بیچارے آتے ہیں کہ آپ ہمیں آوازیں دے رہی ہیں، میں ان کو نہیں بلاتی، کوئی میری آواز میں ان کو آوازیں دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دوبارہ مجھے وہ چیز تنگ کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے سب نے پوچھا تعویذ تمہارے گلے میں؟ میں نے کہا کہ بالکل میرے گلے میں ہے تعویذ، تعویذ تو میں نے کبھی اتارا ہی نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ میں بچپن سے ڈرتی تھی، اس سے میں نے گلے میں تعویذ رکھا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے منع نہیں کیا۔ اب 3-4 سال ہو گئے ہیں، میں نے بہت عامل حضرات کے پاس بھی گئی ہوں، دم وغیرہ بھی کرواتی ہوں، تعویذات بھی بدلے، لیکن وہ تعویذ میں نے کبھی نہیں اتارا۔ اس کے ساتھ اور تعویذ پہن لیتی ہوں، بلکہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ تعویذ اتاریں، ایک تعویذ پہنیں گے تو اثر ہوگا، لیکن میں وہ اتارنے کا رسک لے ہی نہیں سکتی۔ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے اس کو اتارا تو وہ واپس آ جائے گی میرے اوپر۔ اب یہ جو چیز مجھے نئی سرے سے تنگ کر رہی ہے، پتہ نہیں اب یہ وہ مخلوق ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو مجھے وہاں نظر آئی، وہ بھی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا، شاید میں پہلے سے پوزیسڈ تھی اس لیے وہ چیز میرے پیچھے آ گئی، یا یہ وہ میرے اوپر آسیب ہے جو پہلے سے تھا وہ واپس آ گیا، یا جو بھی ہے۔ ابھی تقریباً 5-6 ماہ سے میں ایک اور جگہ سے اپنا علاج کروا رہی ہوں اور ابھی کچھ بہتر ہوں، لیکن رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتی ہوں، اکثر خوف آ جاتا ہے، خوفناک چیخ میرے کان میں گونجتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں رہتی کہ آخر وہ کیا چیز ہے، کون بول رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ میری مدد کرے اور مجھے اس چیز سے نجات دے، وہ جو بھی حسیب میرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ میری جان چھوڑ دے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عالیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مہوش شیئر کر رہی ہیں۔ مہوش کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھیرا سٹی کی رہنے والی ہوں۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر بالکل ایسا تھا جیسے ہم لوگوں کے گھر کی دیوار اور اس کے ساتھ ایک پرانا اسکول تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کافی بڑا اسکول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اسکول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکول ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ بلڈنگ ایسی بنی ہوئی ہے جیسے گورنمنٹ اسکولس ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ سارے بہن بھائی کزن ہم لوگ کھیل رہے تھے ہم لوگوں کے گھر کے پچھلے حصے میں۔ تو ایک دم سے جیسے وہ اسکول کی دیوار اور ہم لوگوں کے گھر کی دیوار بہت زیادہ ایکسٹرا اونچی نہیں ہے، نارمل دیوار ہے۔ تو کھیلتے کھیلتے جیسے ہم لوگ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے، بال دوسری طرف جا کر گر گئی۔ اب سب نے کہا کہ ہم لوگ ادھر سے بال اٹھا کر لاتے ہیں۔ میرا بھائی، میرا کزن، یہ لوگ اس طرف گئے، یہ لوگ بال اٹھا کر لے آئے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ہم لوگ کھیلتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اور میری کزن جو تھی ہم لوگ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ اسکول میں جھانک کر دیکھ رہی تھیں۔ گرمیوں کی ہی ایک شام تھی، ابھی مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ جیسے اسکول میں 3 عورتیں ہیں، ان لوگوں نے کالے رنگ کے جیسے برقعے سے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ اسکول سے باہر نکلی ہیں اور وہاں پر شاید وہ پرانے باتھ روم ٹوٹے ہوئے تھے یا جو بھی جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، کیا تھا کیا نہیں، وہاں پر جا کر وہ تینوں بیٹھ گئی ہیں۔ زور زور سے کبھی زمین پر ہاتھ مارنے لگ جاتی ہیں، کبھی وہ اپنے سروں پر ہاتھ مارنے لگ جاتی ہیں اور وہ عجیب و غریب آوازوں میں رونے لگ گئیں۔ ہم لوگوں نے جب ان عورتوں کو دیکھا ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ اسکول تو کافی عرصے سے بند ہے، 15-16 سال سے یہ اسکول بند ہے، تو پھر آخر یہ عورتیں کون ہیں جو یہاں پر رو رہی ہیں؟ تو ہم لوگ ان کو غور سے دیکھنے لگے۔ ہم لوگوں کے گھر کی دیوار کافی لمبی تھی، ہم لوگ تھوڑا آگے چلی گئیں۔ اب وہ عورتیں بالکل تقریباً ہم لوگوں کے سامنے ہی تھیں۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے ان کو دیکھ کر، ان کے چہرے بہت عجیب تھے، کافی بڑے بڑے ان کے چہرے تھے۔ ایک دم سے جب ان عورتوں نے دیکھا کہ ہم لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ فوراً سے اٹھی اور اسی اسکول کی بلڈنگ میں واپس چلی گئی۔
اس کے بعد ہمیں وہ نظر نہیں آئی. اسی طرح سے ہم لوگ ہر روز ان کو دیکھنے کے لیے اوپر جاتی تھی لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آئی. 5-6 دن گزر گئے. ایک شام کی بات ہے، موسم کچھ خراب تھا. میں چھت پر گئی اور مجھے بارش اور جیسے بادل بنے ہوتے ہیں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے اسکول کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ وہاں پر بہت گھنے درخت تھے. وہ منظر مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تبھی ایک دم سے میں نے ایک بہت بھیانک چیخ سنی. چیخ ایسے تھی جس طرح سے کسی عورت کی چیخ ہے اور وہ بہت قریب سے چیخی ہے جیسے. میں نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا کہ آخر یہ کون ہے جو چیخ رہا ہے. تبھی میں کیا دیکھتی ہوں، وہی جہاں پر وہ 3 عورتیں بیٹھی تھی، وہ ٹوٹے ہوئے باتھ روم تھے یا جو بھی جگہ تھی، وہاں پر ایک عورت کھڑی ہے. وہ عورت بہت قداور اور لمبی ہے. اس عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے اور پچھلی جانب ہیں. اپنے ہاتھ عجیب و غریب طرح سے ہوا میں جیسے لہرا رہی ہے. ایک دم سے اس کا چہرہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ اتنا باریک سا تھا، اتنا پتلا سا اس کا چہرہ تھا جیسے صرف کوئی ایک ہڈی ہوتی ہے. اس ہڈی کے اوپر ہی وہ ناک ہے، ہونٹ ہے اور آنکھیں ہیں. اتنی خوفناک وہ عورت تھی، اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. جسم بھی ایسا تھا جیسے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے. کافی لمبے بال تھے. جیسے وہ عورت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی ہم لوگوں کے گھر کی دیوار کی طرف آئی ہے. میں خوف سے نیچے بیٹھ گئی. جیسے میں خوف سے نیچے بیٹھی تو کوئی بہت وزنی چیز ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹکرائی. میں ایک دم سے اٹھی، جیسے مجھے ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا. دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. میں نیچے بھاگی. میں نے یہ بات آ کر اپنے گھر والوں کو بتائی. امی بڑی پریشان ہو گئی. امی نے سختی سے منع کر دیا اب چھت پر نہیں جانا. وہ اسکول جو تھا وہ اسکول آصف زدہ تھا. اس کے بعد میں تو کبھی بھی چھت پر ایسے نہیں گئی. اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، بخار ہو جاتا تھا. جب میں نے اوپر جانا بند کیا تو میں ٹھیک ہو گئی. لیکن اس اسکول سے رات بھر چیخیں سنائی دیتی تھی. وہ ایک چیخ جو میں نے سنی تھی وہ آدھی رات کو کہیں جا کر گونجتی تھی. پھر محلے داروں سے پتہ چلا کہ جو اسکول ہے آصف زدہ اسکول ہے. کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ اس اسکول والی جگہ پر جب یہ اسکول بننے والا تھا ایک خالی پلاٹ ہوتا تھا. اس پلاٹ میں 3 قبریں تھیں. پتہ نہیں وہ کس کی قبریں تھیں کس کی قبریں نہیں تھیں. ان کو گرا کر مسمار کر کے یہاں پر ان لوگوں نے یہ اسکول بنا دی. تو یہ جو اسکول تھا 1 سال بھی یہاں پر نہیں چل سکا. جب یہ اسکول یہاں پر بنا تھا، لڑکیاں جو تھے 5ویں دن ہی لڑکیوں نے چیخنا شروع کر دیا تھا. ان کو بھیانک چہرے والی عورتیں نظر آتی تھیں. یہاں تک کہ وہ باتھ روم والی سائڈ پر تو جا ہی نہیں سکتی تھی. وہاں پر ہر وقت وہ عورتیں کسی نہ کسی روپ میں سامنے آ جاتی تھی. تو یہ اسکول بند ہو گیا تھا 1 سال کے اندر. پورے علاقے میں اسکول کو لے کر بہت خوف تھا اور ہمارا گھر اس کے ساتھ تھا. جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی تو پھر ہم لوگوں نے بھی 2 سال کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو کوئی گھر ہی نہیں ملتا تھا. جب 2 سال کے بعد ہمیں گھر ملا تو ہم بھی وہاں سے چلے گئے. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مہوش آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvi57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں. اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.